बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की वीडियो हमारी बहुत ही ख़ास है। इसमें या अजीज़ू का वजीफ़ा किया, दौरान अमल क्या क्या हुआ, क्या इशारे हुए, क्या मुझे हुक्म दिया गया, इसकी तफसील, इसके साथ दुआए बरहती, इसके अस्मा, उनके आदाद, उनका नक्श और इसके हवाले से चंद एक मारूज़ात, और उसके साथ ही इसमें या मुनताकिमों का नक्श, और उसके बाद आयते हुब युहिब्बूनहुम कहुब्बिल्लाह वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, इसका नक्श, और इसके साथ आयते अदावत वल्क़ीना बैनहुमुल अदावता वल बग़दाअ इला यौमिल क़ियामा, इसका नक्श। ये चंद चीज़ें आपकी खिदमत में पेश करनी है और इसके साथ आपको इजाज़तें देनी है बहुत सारी, क्योंकि मुझे हुक्म है, तो जो मुझे हुक्म होता है उसमें फिर मैंने कभी ना कोई चीज़ रखी है, ना उसमें मैंने कभी कंजूसी की है। तो जो हुक्म आ जाए फिर वो मेरे लिए ज़रूरी होता है और मैं वो पहुंचा देता हूं। एक साहिब हैं और मेरे बड़े मोहब्बत वाले हैं, उनका गुजरात के साथ ताल्लुक़ है। उन्होंने आज मुझे एक वॉइस किया और वो वॉइस ये था जो मुझे एक हफ़्ता पहले एक वजीफ़ा के दौरान, जबकि मैं इसमें या अजीज़ू का अमल कर रहा था, तो मुझे ये नज़र आया। इसमें या अजीज़ू का पाकिस्तान में या पूरी दुनिया में आमिल कौन है? आप देखेंगे इसमें या अजीज़ू के ऊपर तो बहुत सारे लोगों ने वीडियोज़ भी बना रखी हैं, इसके अलावा इसके अमलियात, इसके अमाल, इसकी वज़ाइफ बयान किए हैं, लेकिन इसमें या अजीज़ू का आमिल रूहानी तौर पे बहुत ही मुश्किल है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है और जब मैंने ये अमल किया और मैं ये अमल कर रहा था तो मैं इसको सोच रहा था, देख रहा था कौन कौन इस किस्म का आमिल है। अल्लाह ताला का मुझ पे फजल है, मैं जब कोई भी अमल करता हूँ तो उसकी इजाज़त मुझे मिल जाती है और उसके फिर मैं ये देख लेता हूँ कि कौन कौन इस किस्म का आमिल है और किस किस ने इसका वजीफ़ा किया है और किस ने कितना वजीफ़ा किया है। तो मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, बड़े बड़े लोगों को मैंने देखा जिन्होंने, यानी जिनकी वीडियोस हैं, जिन्होंने अमाल बताए हैं, जिनके बहुत सारे उन्होंने इसके ऊपर चीज़ें जिक्र की हैं, लेकिन जब मैंने वहाँ देखा तो वहाँ ये लोग नहीं थे। ये लोग कोई भी मुझे वहाँ पर नज़र नहीं आया। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं भी बहुत पहुँचा हुआ हूँ या मैं कोई फलां हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ। मैं तो एक तालिब इल्म हूँ और एक अदना सा रूहानियत का तलबगार हूँ, लेकिन वहाँ जब मैंने देखा तो मुझे कोई भी नज़र नहीं आया। आखिरी दिन जब ये अमल पूरा होने लगा तो आखिरी दिन फिर मैंने एक शख्स को देखा जो कि इसका आमिल था और वो मुझे दिखाया गया और वो बिल्कुल सादा इंसान है और सर पे उसने कैप ली हुई है, दरवेश आदमी है, वहाँ पे बैठा है और वो इसके साथ काम कर रहा है और इससे फ़ायदा ले रहा है। लेकिन वो रहता कहाँ है ये एग्जैक्ट मुझे नहीं बताया गया, लेकिन ईरान और पाकिस्तान के दरमियान में जो हमारी सरहद है, इसके यानी दूर दराज इलाके में, और पाकिस्तान और ईरान के जो हद के करीब जो सरहद है, बॉर्डर के करीब कहीं वो रहता है। तो मैंने तो उसको एक बार देखा, बताया गया कि ये जो शख्स है ये इसमें या अजीज़ू का आमिल है और इसका इसके साथ काम चल भी रहा है। तो बहरहाल इसमें या अजीज़ू का अमल और इसके फ़वाइद और इसकी बरक़ात तो आपने बहुत सारे लोगों से देख ली होंगी, सुन ली होंगी और आप जानते होंगे। ये बड़ा बाकमाल इसम है, बहुत ही लाजवाब इसम है, लेकिन हमें इसकी रूहानियत को हासिल करने की ज़रूरत है, हमें इसकी रूहानियत को आम करने की ज़रूरत है और हमें इसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। क्यों इसकी ज़रूरत है? क्योंकि मुझे जो मेरे साहब ने मैसेज किया, राशिद महमूद कादरी उनका नाम है, गुजरात में रहते हैं, बहुत बड़े दरवेश हैं और बहुत सारे उन्होंने मुझे अमाल भी भेजते रहते हैं और मैंने उनका नाम उन्हें पास लिखा हुआ है और अल्लाह उनको सलामत रखे। तो उन्होंने मुझे आज सुबह ये वॉइस किया, उन्होंने कहा जो कुफ़ार हैं, जो मुशरिक हैं, जो हिंदू हैं, वो किस कदर अपने मसलक के लिए, अपने मज़हब के लिए, अपने दीन के लिए मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। आपकी सोच भी
اس بات کو سن کر حیران رہ جائے گی۔ یہ بیان پہلے میں نے میاں حضور جو کہ کراچی والے ہیں ان سے سنا تھا۔ انہوں نے بتایا تھا غالباً 18 جگہیں ایسی ہیں جہاں پہ ایسے مندر ہندوؤں نے بنائے ہوئے ہیں جہاں صرف ان کے جو بھگوان ہیں ان کا اسم پڑھا جاتا ہے، پڑھایا جاتا ہے، اور بہت سارے پنڈت وہاں بیٹھے ہی اس لیے ہیں، یعنی 24 گھنٹے وہ وہاں پہ بیٹھ کے وہ پڑھ رہے ہیں اور وہ شیطان کو خوش کر رہے ہیں، اور اپنے مذہب کو قائم رکھنے کے لیے، اس کو چلانے کے لیے اور لوگوں کے اوپر یہ اثرات ڈالنے کے لیے وہ ہمہ وقت وہاں پہ کام کر رہے ہیں، اور ہمیں کرنا چاہیے۔ انہوں نے بھی اس کا ذکر کیا، لیکن میرا خیال ہے کہ انہوں نے بھی پھر اس کا باقاعدہ کوئی توڑ، جس طرح انہوں نے فرمایا تھا کہ ہمارے ہاں کوئی حزب البحر کا ایسا ہو جائے، دعائے سیفی کا ایسا ہو جائے، یا قرآن پاک کا ایسی جگہ ہو جائے کہ جہاں پہ ہمہ وقت 24 آور اللہ تعالیٰ کے کلام کی تلاوت کی جائے، اللہ کا ذکر کیا جائے، تاکہ جو شیطانی طاقتیں ہیں ان کی طاقت کم ہو اور رحمانی طاقتوں کا اثر جو ہے وہ بڑھ جائے۔ تو اس کے علاوہ اور بھی انہوں نے کہا تھا ممکن ہے کہ کوئی کر رہا ہو، ممکن ہے کہ ان کے علم میں ہو، کہیں پہ اس پہ کام بھی ہو رہا ہو، لیکن مجھے اس چیز کے بارے میں علم نہیں ہے۔ لیکن انہوں نے جو مجھے یہ صبح وائس بھیجی، انہوں نے بتایا 360 ایسے مندر ہیں انڈیا میں جہاں پہ ہر وقت جو ان کا بھگوان ہے اس کا بھجن پڑھا جا رہا ہے، اور پنڈت وہاں پہ پڑھ رہے ہیں۔ جو لوگ وہاں پہ ہیں ان کو دنیا کی ہر آسائش وہاں پہ دی جا رہی ہے، ہر سہولت ان کو دی جا رہی ہے، ہر ضرورت ان کی پوری کی جا رہی ہے، اور صرف کہ تم نے یہاں پہ بیٹھ کے یہ بھجن پڑھنا ہے تاکہ ہمارے جو شیاطین ہیں ان کی جو طاقت ہے وہ کم نہ ہو۔ تو انتہائی افسوس کی بات پھر انہوں نے بتایا پاکستان میں 40 سے قریب ایسی جگہ بن چکی ہیں جہاں پہ یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ پھر انہوں نے اپنے علاقے کے ایک واقعہ سنایا کہ ایک پنڈت ہمارے شہر میں داخل ہوا ہے جو کہ ایک بہت لمبے جو ہے ایک قافلے کے ساتھ داخل ہوا، لوگ اس کے ساتھ تھے اور عجیب و غریب اس کے ساتھ چیزیں تھیں، اور وہ آیا، اور اس کی اثرات کیا ہیں، اس کی اثرات کیا ہیں انہوں نے مجھے بتایا اور سچ بتایا کہ آپ لوگ اس بات پہ حیران ہوں گے، ہر بندے کے اوپر یہ اثر ہے، ہر بندے کے اوپر جادو ہے، ہر بندے کے اوپر نظر بد ہے، ہر بندے کے گھر میں نحوست ہے، ہر کسی کے گھر میں مسائل ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ آج کل کا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے، ہم کسی کے اوپر پہلے یہ تھا کہ کرواتے تھے تو اس پہ اثر ہوتا تھا، آج کوئی نہ بھی کرائے تو بھی اثر ہو رہا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے وہ لوگ اپنے جو منتر ہیں، اپنے جو تنتر ہیں، اپنے جو جنتر ہیں، جو ان کے بھجن ہیں، وہ اس قدر پڑھ رہے ہیں، اس قدر عام کر رہے ہیں، اس کے لیے کوششیں کر رہے ہیں، اور ان اثرات کو پوری دنیا تک پھیلا رہے ہیں، اپنے مذہب کو، اپنے دین کو، اس کو پھیلانے کے لیے اور اس کو قائم رکھنے کے لیے۔ اس کے نتیجے میں ہم کیا کر رہے ہیں؟ مجھے نہیں لگتا کہ ہم نے اس کے مقابلے میں کچھ بھی کیا ہے۔ اب یہ کہیں گے کہ ہمارا تو خدا ہے، ہمارا تو رب ہے، اور وہ سب سے اللہ اکبر ہے، وہ تو سب سے بڑا ہے، اس کو ہماری کیا ضرورت ہے؟ ہمیں تو اس کی ضرورت ہے، ہم اس کے کتنا قریب ہیں، ہم اس کے کتنا ذکر کرتے ہیں، ہم اس کو کتنا یاد کرتے ہیں، تو پھر ہمیں اس چیز کا پتہ چلے گا کہ ہم اس میں بہت پیچھے ہیں۔ اور مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے، اور میں اپنی باتیں کرتا ہی رہتا ہوں، ایک شخص ہیں انہوں نے مجھے میسج کیا، انہوں نے کہا کہ حضور میں اپنا نام بتایا، اپنا علاقہ بتایا، اپنا تعارف کرایا، اور فرمایا کہ میں ایک سلسلے سے خلافت رکھتا ہوں، یعنی مجھے ایک سلسلے سے باقاعدہ خلافت ملی ہوئی ہے۔ اب یعنی کہ وہ باقاعدہ اجازت اور خلافت ان کے پاس ہے، یعنی وہ صاحبزادہ ہے، اور اس کے باوجود انہوں نے کہا کہ مجھے یہ عمل ہے اور آپ اس کے بارے میں بتا دیں۔ تو میں نے ان کو بتایا، تو جب انہوں نے مجھے دوبارہ میسج کیا تو مجھے وہ سن کر ابھی تک میرے ذہن سے وہ بات نکلی نہیں ہے۔ وہ فرما رہے ہیں اگر کسی بندے نے کسی شیطانی طاقت کو بلایا ہو اور اس کے ساتھ عہد و پیمان کیا ہو اور پھر وہ یہ عمل کرے گا تو اس کی وہ چیز ضائع تو نہیں ہوگی۔ اب دیکھیں، آپ اس چیز پہ غور کریں، ہمارا ایک مولوی، ہمارا ایک امام، ہمارا ایک عالم، ہمارا ایک پیر، جب ہمارا ایک صاحب خلافت انسان شیطانی طاقتوں کے ان کے ورد کر رہا ہے، ان کے لیے وظیفے کر رہا ہے، ان کے جنتر تنتر پڑھ رہا ہے، ان کو طاقت دے رہا ہے،
ان کے لیے وہ سب کچھ کر رہا ہے اور ان کو کھونے سے ڈرتا ہے. اس کو اس بات کا ڈر ہے کہیں میری شیطانی طاقت مجھ سے چھن نہ جائے. اب اس سے بتائیں، مجھے بتائیں اس بندے نے یا کوئی بھی ایسا ہو، اس نے دین کو کیا دیا ہے، اس نے اسلام کو کیا دیا ہے، اس نے دین کے لیے کیا کیا ہے، جنہوں نے اس کو خلافت دی ہے ان کے لیے اس نے کیا کیا ہے. ہم اپنا سوچتے ہیں، اپنے مسلک کا سوچیں، اپنے دین کا سوچیں، اپنے رب کا سوچیں، پھر آپ کو پتا چلے گا کہ ہم کہاں پہ کھڑے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا. ہم کہتے ہیں اللہ ہماری مدد نہیں کرتا، اللہ ہماری دعائیں نہیں سنتا، ہماری مشکلیں آسان نہیں ہوتی، ہمارے مسائل حل نہیں ہوتے. ہم جادوگروں کے پاس جاتے ہیں، ہم عاملوں کے پاس جاتے ہیں، ہم ہمیشہ کافروں کے پاس جاتے ہیں، کالے علم والوں کے پاس جاتے ہیں، جا کے مسائل حل کرواتے ہیں. لیکن یہ مسائل حل نہیں ہوتے. کیوں؟ کہ ہم نے اللہ کو چھوڑ دیا ہے. ہم نے اس میں یا عزیزوں کا وظیفہ کیا. مجھے اس میں خصوصیت کے ساتھ یہ حکم دیا گیا آپ نے اس کا نقش عام کرنا ہے. حالانکہ یہ نقش ایک شخص ہے اور بڑے محترم ہے. میں نے جب یا عزیزوں پہ سرچ کی، میری عادت ہے میں جب ایک عمل کرنے لگتا ہوں تو میں ہر لحاظ سے ہر جگہ سے اس کو دیکھتا ہوں، سنتا ہوں، پوچھتا ہوں، پھر جو معلومات جو میرے من میں آئے کرنا تو پھر میں نے وہی ہے. لیکن ہر جگہ سے اس کے بارے میں علم لیتا ہوں، نالج لیتا ہوں، سیکھتا ہوں، جانتا ہوں، پھر اینڈ پہ پھر جب میں وہ کسی نتیجے میں پہنچ جاتا ہوں تو پھر میں عمل کرتا ہوں. تو میں نے سرچ کیا، انہوں نے بتایا کہ آپ یا عزیزوں کا وظیفہ کریں، اس میں اعمال بتائے ہوئے تھے، ساتھ انہوں نے اپنا نمبر بھی مینشن کر دیا. تو میں نے ان کے نمبر پہ چیک کیا تو ہاں واٹس ایپ بنی ہوئی تھی. میں نے کہا چلے ان کو میسج کرتا ہوں. میں نے ان سے ریکویسٹ کی، میں نے کہا کہ حضور آپ لجپال ہیں، غریب نواز ہیں، مہربان ہیں، قدردان ہیں، اللہ کے خاص بندے ہیں. حضور آپ اس پہ عزیزوں کے متعلق آپ نے ویڈیو بنائی ہے، آپ مہربانی فرمائیں اور مجھے یا عزیز کا نقش دے دیں. انہوں نے کہا اوکے. میں نے پھر سلام کیا، پھر گزارش کی، انہوں نے پھر کہہ دیا اوکے. یعنی لوگ اس چیز کو بتانے کو تیار نہیں ہیں، کسی کو چیز دینے کو تیار نہیں ہیں. لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ آپ اس کو لیں، آپ اس کو استعمال کریں، آپ اس کو لکھیں، لیکن آپ اس کے اوپر محنت تو کریں. لوگ مجھ سے نالاں کیوں ہے میرے چاہنے والے؟ وہ چاہتے ہیں کہ یہ ہمیں وہ نہیں دیتا جو ہم مانگتے ہیں. میں کہتا ہوں آپ مجھ سے وہ لیں جو میں دے رہا ہوں، میں تو اس سے بہتر دے رہا ہوں. آپ دنیا کے مسائل میں پڑے ہیں، آپ دنیا کی چیزوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، آپ اس چیز کو کیوں نہیں چھوڑتے ہیں؟ اللہ کے لیے بھی کچھ کر لیں، اللہ کے لیے بھی کچھ کر لیں. تو اپنے مسائل کے لیے، اپنی ضرورتوں کے لیے مجھے افسوس ہے کہ میں نے بھی اپنی ضرورت کے لیے پڑھا ہے. لیکن اگر مجھے پتہ ہوتا کہ یار میں نے اس کو اس لیے نہیں پڑھنا تو میں کبھی بھی نہ پڑھتا. لیکن مجھے تو وہ راز کھلا جب پڑھائی کر رہا تھا اور مجھے بتایا گیا کہ جو مہادیو ہے اور کالی ماں ہے اس کے جو مندر ہیں ان کی ایسی پڑھائیاں کی جا رہی ہیں، ایسے جنتر منتر پڑھے جا رہے ہیں، ان کی شیطانی جو طاقت ہے وہ کئی گنا بڑھ رہی ہے. اور اس کے مقابلے میں ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم کہاں پہ کھڑے ہیں؟ ہم بہت پیچھے کھڑے ہیں. میرے عزیز اس میں یا عزیز غلبہ ہے، اللہ کا نام ہے. یہ غلبہ شیطانوں پہ ہے، دشمنوں پہ ہے، مخالفین پہ ہے، دین دشمنوں کے لیے ہے. جب آپ اس کا ورد کریں گے، اللہ کی رضا کے لیے کریں گے، اس کے موکلات آئیں گے، اس کی روحانیت آئے گی، اللہ کی رحمتیں آئیں گی. وہ چیزیں پیچھے ہٹیں گی، ان کی طاقت کم ہوگی، وہ کمزور ہوں گے. اہل ایمان کے ایمان مضبوط ہوگے، ان کے گھروں پہ اللہ کی رحمتیں ہوں گی. جس علاقے میں آپ بیٹھ کر اس کا ورد کریں گے اس علاقے پر اللہ کی رحمتیں ہوں گی. تو اس لیے ان چیزوں کو عام کریں. میں یہ آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ ان کو عام کریں، اس کا نقش لکھیں، اس کی ریاضت کریں، اس قسم کا ورد کریں، اس کا وظیفہ کریں، اس کو آپ پڑھیں، لوگوں کو پڑھائیں. میں الحمدللہ میں نے کئی لوگوں کو یہ پڑھا چکا ہوں، پڑھا رہا ہوں، اس کا عمل ہم کر رہے ہیں، لیکن وہ بہت تھوڑا ہے. میں یہ چاہ رہا ہوں کہ اور لوگ اس کو پڑھیں، اللہ کا اور ذکر کریں، اور اللہ کسی نام کا ذکر کریں. لیکن یا عزیز کا ایک الگ مقام ہے. آپ اس کی ریاضت کر لیں، آپ اس کا وظیفہ کر لیں، انشاءاللہ میرا مالک جب آپ اللہ کے لیے پڑھیں گے تو اللہ آپ کو اس کا بہت زیادہ صلہ عطا فرمائے گا، اللہ آپ کو بڑا اجر عطا فرمائے گا. دیکھیں اس میں عزیز قرآن پاک میں 92 مرتبہ آیا ہے. حضور آقا عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس میں محمد کی اعداد 92 ہے. کیسی ایک مطابقت ہے کہ وہ نام اللہ کا اس میں عزیز 92 بار آیا ہے، ایک مرتبہ حضور کے لیے آیا ہے. تو وہ حضور کا نام محمد کے جو اعداد ہیں
وہ 92 ہے، اس لیے اس میں بڑی ایک روحانیت ہے، بڑا باکمال ہے۔ مجھے حکم تھا آپ اس کا نقش عام کریں، میں نے اس کا نقش آپ کو دے دیا ہے۔ نقش مثلث مجھے حکم دیا گیا، کسی نے اس کا نقش مثلث نہیں تیار کیا، میں نے وہ بھی تیار کیا، آپ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ آپ سے گزارش ہے آپ اس کو لکھیں، آپ کسی کو غریب کو دیں، کسی پریشان کو دیں، کسی بیمار کو دیں، کوئی پریشان ہے، بے روزگار ہے، تنگ دست ہے، کوئی پریشانی ہے، جادو کا شکار ہے، جنات کا شکار ہے، جسمانی بیماری ہے، روحانی بیماری ہے، ہر دنیا کے کام کے لیے یہ نقش کام کرتا ہے اگر آپ نے اس کی ریاضت کی ہے۔ ایک نقش آپ کے تمام مسائل کا حل ہے، جو اس میں یا عزیز ہے، کیونکہ یہ اسم ایک بہت بڑی چیز ہے، یہ ایک بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، بڑی عطا ہے، لہذا آپ اس سے فائدہ اٹھائیں، اپنے دوستوں کو، اپنے چاہنے والوں کو بتائیں، اس کا ورد خود بھی کریں، کم از کم ایک وظیفہ تو اس کا کر لیں، 10,000 مرتبہ یا 9,400 مرتبہ اس کا وظیفہ آپ کر لیں۔ آپ 21 دن کر لیں، 41 دن کر لیں، کوشش کریں اپنی زندگی کے 40 دن اللہ کے لیے گزار دیں۔ اس اسم کو آپ 9,400 مرتبہ یا 10,000 مرتبہ آپ 40 دن کا وظیفہ کریں، انشاءاللہ اس کی بڑی برکتیں حاصل ہوں گی۔ 40 نہیں کر سکتے تو 21 دن لازمی کریں، اور ان اپنی زندگی کے جو ایام ہیں وہ آپ کی زندگی بدل دیں گے۔ یقیناً میں نے اس کو پڑھا ہے تو میں اس کی آپ کو وہ چیزیں نہیں بتا سکتا کہ جو چیزیں اس میں ہیں، لیکن جب آپ اس کو پڑھیں گے تو آپ کو وہ چیزیں ملیں گی، تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ اسم کیا کمال رکھتا ہے، اللہ نے اس کو کیا شان عطا کی ہے۔ ممکن ہے آپ کا وقت میں نے بہت زیادہ لے لیا ہو، میں نے آپ سے وعدے بھی چاہتے کیے تھے، وہ نقش میں نے شروع میں ہی لگا دیے تاکہ آپ کو پریشانی نہ ہو۔ یحبونہم کحب اللہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اس کی اعداد 1493 ہے، اور اس کا نقش مثلث نقش مربع ہم نے آپ کو پیش کر دیا ہے۔ تو لوگ محبت کے پیچھے ہیں۔ وہ شخص مجھے میسج کر رہا تھا، کہہ رہا تھا قاری صاحب آج حالات یہ ہیں، لوگ کہتے ہیں ہمیں کوئی ایسا عمل دیں، ہمیں ایسا وظیفہ دیں، ایسا تعویذ دیں، کوئی لڑکی ہم سے سیٹ ہو جائے، وہ ہمارے ساتھ بنا جائے تعلقات قائم کر لیں۔ یہ ہم مسلمانوں کی حالت ہے۔ حب تو تھی جائز کاموں کے لیے، محبت کے اعمال و تعویذ جو ہوتے ہیں درست جگہ پہ، لیکن ہم ان کو کہاں پہ استعمال کر رہے ہیں، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ یار ہمارے جو ہے نا نوری علم کام نہیں کرتا، نوری کام نہیں کرتا۔ نوری کیوں نہیں کام کرتا؟ کیونکہ آپ نے نوری پہ کبھی یقین ہی نہیں رکھا ہے۔ تو اس لیے یہ بڑی ایک باکمال چیز ہے۔ آیت دعوت ناجائز تعلقات ختم کرنے کے لیے بہترین آیت ہے، اور اس کی اعداد 2546 ہے۔ تو اگر آپ اس کا بھی استعمال کرنا چاہیں تو آپ اس کی زکوٰۃ دیں، اس کے نقش کی، اور آپ اس کو استعمال کریں۔ اب آتے ہیں ہم دعائے برحتی کے جو اسماء برحتیہ ہیں ان کے حوالے سے۔ اب میرے پاس وقت تھوڑا سا کم رہ گیا ہے تو اس لیے میں مختصر عرض کروں گا۔ ایک صاحب ہے میرے انڈیا کے، محمد ارشاد احمد میواتی ان کا نام ہے، انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا، کافی دنوں سے میرے ساتھ رابطے میں ہے، بہت ساری انہوں نے مجھے معلومات دی، یحبونہم کا نقش بھی بتایا، آیت عداوت کا نقش بھی مجھے بتایا، بہرحال اس کے ساتھ اسماء برحتیہ کو سیٹ کرایا، ان کے اعداد نکالے۔ اب اس کے اوپر ہم ایک چیز پہ پہنچے ہیں، تو میں نے کہا کہ ہم جو دعائے برحتی ہے اس کو بھی میں نے عام کرنا ہے، لیکن یہ بہت پاورفل ہے، ہر بندے کو تو اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی، اجازت دے بھی تو ہر بندے اس کی اجازت نہیں کر رہی۔ بہرحال یہ ہے کہ ہم نے جتنی پڑھی ہے ہم اس کی اجازت دیتے ہیں۔ تو اصل چیز ہے اسماء برحتیہ جو کہ 28 ہیں، تو اس لیے اب ان کے اعداد ہم نے نکالے ہیں، لیکن ہم نے جب اس شخص کو میں نے بھیجے، اس نے اپنے استاد کو بھیجے، انہوں نے کہا کہ یہ غلط ہے، یہ نقش بھی غلط ہے، یہ اعداد بھی غلط ہے۔ جو انہوں نے نقش لکھا ہم نے اس کے اعداد کاؤنٹ کیے تو وہ اور تھے، میں ان کا تویز آپ کو لگا دوں گا کہ انہوں نے اس کی اعداد نکالے ہیں 18,587، لیکن جب ہم نے نکالے تو 18,787 بن گئے۔ اب جب ہم نے ان کے نقش کے نکالے تو بھی اس طرح بھی جا رہے ہیں، لیکن ایک کم آ رہا ہے 18,786۔ بہرحال پھر میں نے ان کو نکالا، ان کو لکھا، میں نے کہا کہ میں اس کو عام کر دوں۔ اب کہاں سے ہماری غلطی ہے، ہماری اصلاح کر دیں، ہم تو ہر وقت تیار بیٹھے ہیں۔ تو باقی اس کے اعمال وظائف وہ تو ایک الگ چیز ہے، بہت بڑا ٹاپک ہے، لیکن ہم نے اس کا نقش مثلث نقش مربع اسماء برحتیہ کا بھی تیار کیا، وہ بھی آپ کے ساتھ ہم پہلے ہی شیئر کر چکے ہیں، بہت ساری چیزیں ہی میں پہلے شیئر کر چکا ہوں۔ بہرحال ابھی میں نے اس کے جو اسماء ہیں ان کے اوپر بات کرنی ہے، ان کے اعداد کے اوپر، ٹوٹل اعداد کے اوپر، اور پھر آپ کی رائے کہ کیا آپ کہتے ہیں کہ ہم نے جو اعداد نکالے ہیں وہ درست ہے یا کہیں پہ غلطی ہے، تو آپ ہماری
جو اصلاح کریں ہم تو تیار بیٹھے ہیں۔ برہا تیہن اس کے ہم نے اعداد 622 نکالے ہیں، 622، اور کریرن اس کے ہم نے 430، تتلیہن 845، تورانن 266، اور مسجلن 80، بسجلن کے 42، ترکبن 702، برہشن 507، غلبشن 1370، خوتیرن 825، قلنہودن 195، برشانن 5503، یعنی 553، 553، تو کدھیرن 1135، نموشلخن 1026، برہیولن 254، 254، اور بشکیلخن 962، قزمزن 154، 154، انغالالیتن 1130، قبرادن 703، غیاہن 1017، قیدہولن 76، شمخاہیرن 1146، 1146، شمخاہیرن 1156، یعنی 1156، شمخاہیرن 561، بکہتا ہو نیہن 112، بشارشن 803، تونشن 365، شمخا باروخن 750۔ تو یہ ہم نے اس کی اعداد نکالے ہیں۔ اب ان میں سے اگر کسی کی اعداد درست نہیں ہے تو آپ بالکل ہماری اصلاح کر سکتے ہیں۔ میرا ویڈیو بنانے کا مقصد بھی یہی ہے، آپ ہماری اصلاح کریں۔ باقی جو تلفظ کا فرق ہے، جیسے جو اس میں نمبر 6 ہے وہ بس جلن بھی ہے، کچھ لوگ اس کو بز حبلن پڑھتے ہیں۔ اگر آپ وہ پڑھیں گے تو اعداد الگ ہوں گے، اگر یہ پڑھیں گے تو اعداد الگ ہوں گے۔ تو اس کے علاوہ شمخا باروخن، اس کو کچھ لوگ شمخا یاروخن بھی پڑھتے ہیں، تو ہم نے با اس کو استعمال کیا ہے، تو اگر یہ فرق ڈالیں گے تو یہ تو آئے گا، لیکن اگر ایسے ہی لکھیں تو پھر اس میں اگر فرق ہو تو آپ ضرور ہماری اصلاح کریں۔ اور اس کے ساتھ مجھے اپنی خاص دعا میں ہمیشہ یاد رکھیں، میں بہت ایک عاجز انسان ہوں، آپ جیسے احباب کی محبت، آپ کی شفقت اور آپ کی خصوصی دعاؤں کا ہمیشہ طلبگار رہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے۔ جزاک اللہ خیرن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔